बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर है और दिन है जुमे का। मैं आगाज़ में ये अर्ज़ कर दूं कि मैं ये जितना भी एनालिसिस कर रहा हूं ये सारे का सारा मेरा एनालिसिस दस्तयाब मालूमात पर मबनी है और आप चाहें तो आप इस पर मुझसे शदीद इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और अगर कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से ये समझता है कि मेरी मालूमात गलत है तो वो मुझे बता भी सकता है कि आपकी मालूमात गलत है और आप ठीक बात नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। आज असद कैसर साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बिहाफ पर हमारे दोस्त फैसल अब्बास खर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और यूट्यूब पे भी आप उनको देखते हैं, ABN न्यूज़ के लिए वो रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने ABN न्यूज़ के लिए असद कैसर साहब का एक इंटरव्यू किया जिसमें असद कैसर साहब ने उनको ये बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान 14 नवंबर से तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। यानी उन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि 13 नवंबर तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान छुट्टी पर है। 13 नवंबर तक क्योंकि हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम करनी है तो लिहाजा 27वीं आईनी तरमीम 13 तक क्योंकि हुकूमत ने करनी है तो 13 तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान छुट्टी पर है। और पिछले 2 दिन से भी हमें नजर आ रहा है कि कल जुमेरात और आज जुमा, इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कोई बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आई। इससे बड़ा वाज़ेह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने इस निज़ाम और इस हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। या तो यह है ना कि आप पस पर्दा डील कर लेते हैं और अगर ये कोई ऐसी बात हुई है, या एक और रास्ता भी हो सकता है कि महमूद हसन चकजई साहब को किसी ने ये यकीन दहानी कराई हो कि महमूद हसन चकजई साहब आपने 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता नहीं रोकना, आप इसको होने दें, सब कुछ हम हुकूमत से ले रहे हैं, आपका कुछ नहीं जाना, आपके साथ तो पहले भी यही हो रहा है और 27वीं आईनी तरमीम हो या ना हो यही रहना है। लेकिन अगर आप 27वीं आईनी तरमीम में सहूलतकारी करते हैं और कोई रेजिस्ट नहीं करते, मजामत नहीं करते, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालते तो हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि आप लोगों के लिए हम आसानियां पैदा करेंगे। अगर ये है तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। या ये पसे पर्दा कोई डील है या पसे पर्दा कोई यकीन दहानी है और ये यकीन दहानी वही ट्रक की बत्ती होगी, या फिर ये सरेंडर है। कोई चौथा रास्ता मुझे नजर नहीं आता। अगर इससे आप इख्तलाफ करते हैं तो आप मुझे बताएं उसकी वजह क्या है। आज 6 दिन हो गए हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात आ चुकी है कि 27वीं आईनी तरमीम आई ही आई, लेकिन इन 6 दिनों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ नहीं किया। और आज असद कैसर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बिहाफ पे, और ये मैं असद कैसर साहब की जात पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, और उन्होंने ये बात तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे नहीं की, उन्होंने ये बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बिहाफ पे किया। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने फैसला साजी का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दे दिया है। तहरीक इंसाफ के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं रहा मज़ामत के हवाले से, तहरीक के हवाले से। सुहेल आफरीदी मज़ामत बयानात के जरिए कर सकते हैं, अवामी राब्ता मुहिम बढ़ा सकते हैं, तंजीमात को एक्टिव कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी कॉल नहीं दे सकते। कॉल अगर देनी है तो वह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने देनी है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? मसला यह है कि एक मतलब आप हुकूमत को कहते हैं कि जैसे हुकूमत वो इधर से हुकूमत और इदारे पैगाम भेज रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और जाहिर है उधर से शफीला जान ने भी बयान दिया, उसने कहा अगर तुम ये कहते हो तो हम कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। और कल सुहेल आफरीदी ने जो गुफ्तगू की वो बहुत ही सख्त गुफ्तगू है, लेकिन हकाइक पे मबनी थी। वो जाहिर है वसीम मलिक साहब ने उस पर बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यार ये वो हकाइक हैं, तल्ख हकाइक हैं जो वो बयान कर रहे हैं, आप इसको हमला समझ रहे हैं, आप इसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, तो हकाइक है जो वो बयान कर रहे हैं सुहेल आफरीदी। लेकिन सुहेल आफरीदी तो कर रहे हैं भाई, ये अपना महमूद हसन चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, ये अख्तर जान मेंगल साहब, असद कैसर साहब, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की पूरी क़यादत, या खुनज़ादा हुसैन साहब, ये मोहम्मद जुबैर साहब, और मेरे ख्याल शायद अगर नवासी साहब वगैरह तो अलग हो गए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। बहरहाल जितने लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में हैं वो क्या करें, आप बजाय इसके कि आप हुकूमत को ललकारते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम करके दिखाओ, आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे, आप क्या करें? आप कह रहे हैं हम 14 से जो है ना वो तहरीक का आगाज करेंगे, और क्या करेंगे? हम जलसा खेलेंगे। भाई आप हुकूमत को रास्ता फराहम कर रहे हैं, आप हुकूमत को बता रहे हैं कि 13 तारीख तक हम छुट्टी पे हैं, हमने कुछ नहीं करना, आप आराम से तरमीम कर लो 13 तक, फिर 14 से हम तहरीक का आगाज करेंगे। भाई अक्टूबर 2024 में 26 आईनी तरमीम हुई, आज तक आप 26 आईनी तरमीम का नवंबर 2025 में कुछ नहीं कर सके, और अब नवंबर 2025 में 13 नवंबर तक जो तरमीम हो जाएगी उसमें ये 14 नवंबर से माशाल्लाह महमूद हसन चकजई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक तहरीक शुरू करेगी, और कैसे करेगी? जलसा खेलेगी। बलोचिस्तान में तो आप जलसा कर नहीं सके,
آج آپ کو بلوچستان میں اگلوں نے جلسہ کرنے نہیں دیا، آپ وہاں پہ حیدرآباد میں جلسہ کر لیں گے تو آپ کون سا تیر مار لیں گے؟ کیا ہو جائے گا اس جلسے سے؟ اس حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے جلسوں سے؟ اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ حکومت کے سامنے اتنے بے بس ہو گئے، بھائی آپ کو محمود حسن چکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے پورا اختیار دیا ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ تو نواز شریف سے رابطہ نہیں کر سکے، آپ نہ مفاہمت کے لیے راستہ نکال سکے ہیں، نہ آپ بات چیت کا آغاز کر سکے ہیں، نہ آپ مزاحمت کرنے کو تیار ہیں، تو پھر کچھ تو بتائیں نا۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ اسلام آباد نہیں آنا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے نہیں مروانا چاہتے، اس بات میں لاجک ہے، یہ بات جسٹیفائڈ ہے، بات بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن متبادل کیا ہے؟ بھائی کوئی متبادل ہی تو ہوگا نا کہ بھائی ہم نے ابھی اسلام آباد نہیں آنا، لیکن ہم پہلے یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، اور پھر ہم یہ کر دیں گے۔ یہ ہمارا روڈ میپ ہے، اس کا میں اعلان کرتا ہوں۔ کوئی لا عمل نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، نہ محمود حسن چکزئی صاحب مفاہمت کر پا رہے ہیں۔ آپ کو عمران خان نے ذمہ داری دی، آپ کسی ایک بندے سے تو ملاقات کر لیتے، آپ صرف مولانا فضل الرحمان سے ملنے چلے گئے، اور اس سے مولانا فضل الرحمان کا آپ نے قد کاٹ بڑھا دیا کہ مولانا صاحب بڑی شخصیت ہیں، کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ساری قیادت چل کے ان کے در پہ چلی گئی ہے۔ ادھر سے مولانا نے اپنے ریٹ بڑھوا لینے، ادھر سے مولانا نے اپنے کام نکلوا لینے، ادھر سے مولانا نے اپنے آپ کو اچھی پیسوں میں بیچ لینے۔ اور کیا ہے مولانا فضل الرحمان کا؟ مولانا فضل الرحمان تو یہی کرتے ہیں۔ میں پچھلی 3 ویڈیوز میں سے ایک میں غلطی کر دی تھی، جس کی میں 10 بار معافی مانگوں گا، کہ میں نے مولانا کو بڑا انقلابی بنا کے پیش کر دیا تھا۔ جو مجھے معلومات ملی تھی وہ غلط تھی، وہ غلط تھیں جو معلومات مجھے ملی تھی۔ مولانا کوئی انقلابی نہیں ہے، مولانا صرف اپنی قیمت بڑھوا رہے ہیں، صرف بیان دے کے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں۔ ان کو غصہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو وزیر اعلیٰ کے کیوں نہیں لگایا، ورنہ تو مولانا مطلب آج بھی مولانا جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے۔ مولانا کے حوالے سے میں آپ کو کیٹیگوریکلی آپ بتا چکا ہوں کہ مجھے جو کلیئر پکچر بتائی گئی ہے وہ میں بڑے کریڈیبل مجھے سورس نے بتائی ہے کہ مولانا مزاحمت نہیں کریں گے۔ جب یہاں پہ 27 ترمیم پاس ہو رہی ہوگی، مولانا صاحب بنگلہ دیش گھوم پھرے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں بھائی، اگر آپ اتنے مزاحمت کرنے والے ہیں تو آپ کریں نا مزاحمت، یہاں پہ آپ کہیں نا لوگوں کو کہ بھائی میں نکل رہا ہوں، ایسی کی تیسی کر کے دکھائیں نہیں ترمیم۔ تو مولانا سے بیانات دے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میرے جیسے لوگ بیوقوف بن گئے، لیکن میں نے بھی معافی مانگ لی ہے، اور بھی جو بیوقوف بنے ہیں، میں فہیم اختر ملک صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی معافی مانگ لیں۔ یہ رضوان غلزئی صاحب، اسد چودھری صاحب، وسیم ملک صاحب وہاں جا کے بڑی ٹویٹس کرتے رہے رات کو، اور میں اس سے ٹریول کر رہا تھا، اور میں بڑا طویل سفر کر کے آ رہا تھا، اور یہ ہمارے دوست اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ ہم کو بہت بڑی ملاقات مولانا سے کر کے آ گئے ہیں، پہنچو بس پہنچو، ہم نے ملنا ہے، بہت کچھ ہے بتانے کے لیے۔ میں گیا، ادھر سے وسیم ملک صاحب بتائیں، ادھر سے اسد چودھری بتائے، ادھر سے رضوان غلزئی بتائے، ادھر سے فیصل عباس کھر بتائے، سارے اتنے کہ مولانا ڈٹ گیا جی، مولانا نے کہا ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ میں بھی انفلوئنس ہو گیا، بھائی اتنے آپ کے قریبی یار آپ کو کہہ رہے ہوں اور جن پہ آپ اعتماد بھی کرتے ہو، مطلب اسد چودھری صاحب کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا برین ہے، مطلب ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یار تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ ٹھیک ہے۔ وہ اسد چودھری بھی فہیم اختر ملک صاحب کے انفلوئنس میں آ کے اور مولانا کے نعرے لگا رہے تھے کہ مولانا ڈٹ گئے جی، مولانا مزاحمت کریں گے، خاک مزاحمت کریں گے مولانا صرف اپنی قیمت بڑھوا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اسد چودھری بھی بیوقوف بن گیا، رضوان غلزئی بھی بیوقوف بن گیا، لالا فہیم اختر تو ویسے ہی مولانا صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں، ان کو تو ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ بہت مولانا سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں مولانا سے۔ تو خیر جی، لیکن مسئلہ یہ کہ مولانا سے تو کسی کو توقع ہے ہی نہیں نا، مولانا سے تو توقع ہے ہی نہیں کہ وہ مزاحمت کریں گے، وہ تو میٹیریل ہی نہیں ہے مزاحمت والا، وہ تو صرف قیمت اپنی بڑھواتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور اپنی جماعت کو بیچتے ہیں، اپنے کارکنان کو بیچتے ہیں، اپنے مدرسے کے بچوں کو بیچتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کا کچھ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، پاکستان کے اندر ظلم ایک نیو نارمل ہے، گولی چلنا ایک نیو نارمل ہے۔ مرید میں گولی چلی، نارمل سی بات ہے۔ آج ان کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے جو باتیں بتائیں وہ کتنی خوفناک انہوں نے باتیں بتائی ہیں، جس پہ اظہر مشوانی نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ 26 نومبر نیو نارمل۔ عمران، آپ مجھے ایک اور بات بتائیں، آپ میں سے کسی کا اپنا جس کو آپ اپنا سمجھتے ہوں وہ نہ قید میں ہو تو ہر وقت آپ کے چہرے پہ پریشانی ہوگی نا، آپ ہر وقت اس کی بات کر رہے ہوں گے۔ آپ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لوگوں کے چہروں پہ کوئی پریشانی دیکھتے ہیں کہ عمران خان 826 دن ہو گئے نا قید میں؟ عمران خان کی قید کو نارمل کر دیا گیا ہے، عمران خان کی آئسولیشن کو نارمل کر دیا گیا ہے، بشرا بی بی کی قید کو نارمل کر دیا گیا ہے۔ 913 دن ہو گئے ہیں اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد کو 913 دن، ایک دن بھی آپ کا اپنا نہ قید میں ہو تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں، اور 913 دن ہو گئے اور ان کو فکر ہی کوئی نہیں۔ حسان نیازی وغیرہ کو 900 دن کے قریب ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو 900 دن کے قریب ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جو ملٹری کورٹ سے کنوکٹ ہو کے اور سویلین کورٹس میں آئے ہیں ان کے کیسز لاہور ہائی کورٹ نہیں لگا رہی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 9 مئی میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز لاہور ہائی کورٹ نہیں لگا رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنم جاوید، فلک جاوید
کہ کیسز نہیں لگ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خولا چودھری رہا نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہباز بھٹی رہا نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عثمان جوڑا رہا نہیں ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن لوگوں کے جیلوں میں وہ جو گجرانوالہ کے 50 کے قریب کارکن ہیں جن میں سے کسی کا والد کسی کی والدہ فوت ہوئی، ان کو چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا، ان کا کیس نہیں لگ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی ایل ایف کو کوئی پریشانی نہیں ہے. انتظار پنجوتا کو کوئی پریشانی نہیں ہے. انتظار پنجوتا صاحب نے اور آئی ایل ایف نے جن وکلا رہنماؤں کو سپورٹ کر کے بار ایسوسیشنز کا لیڈر بنوایا اور جتوایا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جن کو بار کونسل کا عمران خان کے نام پہ قیدی نمبر 804 کی تصویر لگا کے جنہوں نے ووٹ لیا، وہ جیتنے کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نارمل ہے، نیو نارمل ہے. یہ عمران خان قید ہے، وہ تو اپنی وجہ سے قید ہے نا، اس نے خود فیصلہ کرنا ہے باہر آنے کا. اچھا اس نے خود فیصلہ کرنا ہے اگر باہر آنے کا، تو آپ کس چیز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور آپ لیڈر بنے ہوئے، آپ سارے یہ حامد خان صاحب کس بات کے سینٹر بنے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑیں نا پھر ان عہدوں کو. آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ عمران خان نے رہا اپنے ذریعے ہونا ہے اور ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ عہدے کس بات کے لیے ہوئے ہیں؟ آپ پروٹوکول کس بات کے انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ سارے آپ کس بات کے اتنے لوگوں سے پروٹوکول لیتے ہیں اور آپ اتنا لوگوں نے آپ کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ایم این ایز ایم پی ایز اور ان سارے لیڈروں کو، چاہے یہ یوتھ والے ہوں، آئی ایل ایف والے ہوں، یا یہ حامد خان صاحب ہوں، یا یہ سارے تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے. تو پھر آپ چھوڑ دینا. آپ ایک دن آئیں، آپ کہیں جی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مزاحمت نہیں کر سکتے، ہم بزدل ہیں، ہم سے مزاحمت نہیں ہو سکتی اور مزاحمت کا راستہ ٹھیک نہیں ہے اور مفاہمت بھی نہیں ہو رہی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو سچ بتا رہے ہیں. آپ مسجدوں کا رخ کریں، اللہ سے رجوع کریں، مسجدوں میں بیٹھ کے دعا کریں. دعا سے ہی کچھ ہونا ہے، معجزہ ہونا ہے یا حادثہ ہونا ہے، اور اللہ کرے کہ معجزہ ہو جائے اس کی جا کے اور آپ دعا کریں، اس کے نتیجے میں عمران خان نے باہر آنے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کلیئرٹی آ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. کوئی محمود خان چکدئی صاحب سے نہیں پوچھے گا، کوئی انتظار حسین پنجوتا سے نہیں پوچھے گا، کوئی برسٹر گور سے نہیں پوچھے گا، کوئی مرکزی صدر یوتھ لیگ احسان طور سے نہیں پوچھے گا، کوئی کسی اور سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ کوئی سینیٹر سے نہیں پوچھے گا، کوئی ایم این ایس ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر سے نہیں پوچھے گا. کلیئرٹی آ گئی نا کہ مزاحمت ہو نہیں سکتی، مفاہمت ہو نہیں رہی، اور عمران خان نے دعاؤں سے باہر آنا ہے. تو لوگوں کو کہیں گے مسجدوں کا رخ، ویسے بھی خیر 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. تو پھر کلیئرٹی آ جائے گی نا کہ یار مسجدوں کا رخ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، دعا کریں، باقی کوئی راستہ نہیں بچا. تو آپ کلیئرٹی سے کہہ دیں نا. یہ کیا کہ آپ نے ٹرک کی بدی کے پیچھے بھی لگایا ہوا ہے، جھوٹے آپ لیڈر بھی آپ لوگ بنے ہوئے، اور آپ کے پاس کوئی مزاحمت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور کوئی مطلب آپ اس سے زیادہ کیا سرنڈر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اعلان شکست کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 14 نومبر سے ہم تحریک کا آغاز کریں گے. اچھا 14 نومبر 2025 سے آپ تحریک کا آغاز کریں گے، پھر یہ تحریک چلتی رہے گی 25 نومبر 2026 تک، پھر نومبر 2026 میں جا کے ایک اور عین ترمیم ہوگی، پھر آپ اسی طرح سے کہیں گے کہ ہو تو کچھ سکتا نہیں ہے، پھر ہم جلد سے کریں گے، پھر آپ جلد سے شروع کریں گے، پھر نومبر 2027 آ جائے گا، پھر نومبر 2027 میں پھر آپ کوئی ترمیم ہوگی. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی آپ کے پاس لائے عمل نہیں ہے، کوئی آپ کے چہروں پہ پریشانی نہیں ہے کہ لوگ ناک قید میں ہیں، لوگوں کے کیس نہیں لگ رہے، عدالتیں ختم ہو گئی ہیں، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں